नाज़रीन, पिछले दिनों मशहूर एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद एक तूफान खड़ा हो गया, एक हंगामा मच गया। से फला शोबों में तो मुकाबला करता है, तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के मैदान में भी मुकाबला करना चाहिए। इसके ऊपर इकरारुल हसन को गद्दार तक का खिताब दिया गया। लेकिन यह बात हकीकत है कि पिछले 5 दिनों में भारत ने अपने 40 लाख शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली है और आज पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया है और चीन से सिर्फ 5 लाख डोजेस आई हैं। अगर हर बंदे को 2 डोजेस लगेंगी 21 दिन के वक्फे से, तो सिर्फ 2.5 लाख की आबादी की कवरेज की जाएगी। और उसके ऊपर भी ये कि सिर्फ पंजाब के अंदर आज वैक्सीनेशन का अमल शुरू नहीं हो सका, जो कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनकी जो इंतजामी टीम है, वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी है। हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, इसके अंदर अब सूरत हाल ये है कि अगर 5 लाख डोजेस पूरे पाकिस्तान को रिसीव हुई हैं, जिसमें बलूचिस्तान के लिए सिर्फ 5,000 डोजेस हैं, सिंध के लिए 83,000 डोजेस हैं, तो फिर पंजाब के अंदर सवाल यही है कि हम नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या? क्या पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन मिल सकेगी या प्राइवेट सेक्टर को छूट दी जाएगी कि वो महंगे दामों कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट करे और उसके बाद ये कहा जाएगा कि मुल्क पर माफिया का राज है? इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम डॉक्टर इजहार चौधरी, साबिक सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। हमारे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर सलमान काज़मी, सीनियर डॉक्टर हैं मेयो हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम नदीम कुरैशी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर इजहार, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि कोरोना वैक्सीन तो चले पाकिस्तान में आना शुरू हो गई, हमें खैरात भी मिलना शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या टैलेंट की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है कि हमारा हमसाया मुल्क अपनी वैक्सीन डेवलप करता है, अपने हमसाया ममालिक की मदद करता है, जिसमें नेपाल शामिल है, श्रीलंका शामिल है, मालदीव शामिल है, और हम लोग खैरात की वैक्सीन के मुंतजर रहे? डॉक्टर इजहार, देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जितना बड़ा ये एक ग्लोबल हमारा इशू था, हमारी वजारत सेहत और जो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी की वजारत है, उसको फौरी तौर पे अपने दोस्तों से, बिलखुसूस चीन से, ये ज़रूर दरख्वास्त करनी चाहिए थी कि हम इस सिलसिले में अपनी सलाहियत को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो आप लफ्ज़ कहते हैं खैरात, हम दोस्तों के हल्के में, मैं ये समझता हूँ कि चीन ने वाक़तन ओवर द टाइम्स, ओवर द ईयर्स ये साबित किया है कि वो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहा है। बिलखुसूस जो माजी के 3-4 साल हुए, इसमें तो बहुत ज़्यादा हमने देखा है। तो उनकी तरफ से अगर ये एक अच्छा जेस्चर है तो मैं आपसे मुल्तमस होऊंगा कि हमें उसको खुश आमदीद करना बेशक चाहिए। अच्छा जेस्चर है। मेरा पॉइंट ये था कि हंगरी की आबादी 1 करोड़ है और उसको चीन ने 50 लाख कोरोना वैक्सीन की डोजेस दी हैं, क्योंकि हंगरी ने उसकी पेमेंट की है। पाकिस्तान ने इसकी पेमेंट नहीं की है, तो 22 करोड़ की आबादी के मुल्क के लिए क्या 5 लाख डोजेस काफी है? डॉक्टर साहब, ये मेरा देखिए, आपका जो पॉइंट है उसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूं। हमारी तो डिसीजन मेकिंग इतनी कमज़ोर रही है कि हमें अभी तक ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो रहा था हमने ये डोजेज लेनी कहाँ से है, या दूसरी सूरत में हमने कहीं पे भी किसी मुल्क को भी अपने मुतल्लिक ये सोचने की या राग़िब करने की कोशिश नहीं की कि हम भी मुस्तहिकीन से या हम भी मुतासरीन में से हैं। ग्लोबली तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये शुक्र है कि हम बाकी बहुत सारे ममालिक में बहुत अच्छा और सेफ जा रहे हैं। शायद ये भी एक बड़ी वजह थी कि बहुत सारे मुल्कों ने ये तसव्वुर नहीं किया कि इतनी शिद्दत नहीं है पाकिस्तान में कि वहाँ पे इसकी फौकियत दी जा सके। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि हमारे अंदर विद इन आवर गवर्नमेंटल सेक्टर ये इसकी अर्जेंसी फील ही नहीं की गई कि यहाँ पर भी वैक्सीनेशन की जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, इसका आगाज आज होना चाहिए था। आपने बड़ा राइट मैं वापस आपके पास आता हूँ। मियां नवीद मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, लाहौर रैंक के हेल्थ की बीट एक तवील अरसे से कर रहे हैं। मियां नवीद, क्या इंतजामात किए गए हैं लाहौर शहर की, अगर खास तौर पर बात की जाए कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर? मियां नवीद, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि मियां नवीद इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर नहीं है। डॉक्टर सलमान काज़मी, आप बताइएगा कि लाहौर के किन किन हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं? कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सुना है उसे लादरा के साथ लिंक किया जा रहा है, मैकेनिज्म क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगी या पर्ची चलेगी?
نہیں سر پرچی تو نہیں ہے میرا خیال ہے کہ کیونکہ کمپیوٹرائز نظام ہے, ایک نمبر ہے 1111 کمپیوٹرائز نظام میں. اور آج ہاسپٹل میں 2 ڈاکٹرز ہیں ہمارے, جو ڈاکٹر عادل ہیں اور ڈاکٹر زین ہیں, ان کو لگائی گئی ہے, ایک پیرامیڈیکل سٹاف کے ہیں, ایک نرس ہیں, ان کو لگائی گئی ہے جسٹ ٹو اسٹارٹ دا کیمپین, تاکہ لوگوں کو تھوڑا تسلی بھی. اور پھر یہ کہ لوگوں کی ایک اپریہینشن تھی کہ پتہ نہیں لگاتے کوئی ریئیکشن ہو جائے لگانے. بہت سارے لوگوں کو آپ کو کہوں کہ ابھی لگوا لیں تو آپ بھی کہیں گے کہ پتہ نہیں یار مجھے کوئی بہت ٹھیک رہے ہیں. ڈاکٹر جن کو لگایا گیا ہے وہ کمفرٹیبل تھے, گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ پھر رہے تھے, تو ہر بندے نے ان سے دیکھا کہ ہاں یار یہ ٹھیک ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح کی باتیں لوگوں میں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس ویکسینیشن سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے, بانجھ پن ہو جاتا ہے, غرض جتنے منہ اتنی باتیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہر ویکسین سے ایسے یہ افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں, مگر آج کیونکہ بہت سارے لوگ ہاسپٹل کے بھی تھے, میڈیا بھی تھا سارا, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یار بس ابھی انجیکشن لگے گا تو پتہ نہیں کوئی ریئیکشن ہی نہ ہو جائے انہیں. تو وہ کچھ نہیں ہوا. انہیں گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد بھی کچھ لوگ رپورٹرز انٹرویو لے رہے تھے ان کے کہ جی آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اللہ کا شکر ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی لوگوں کو اعتماد ملا, انہوں نے کہا یار یہ لگوائی جا سکتی ہے. اور ویسے کوئی اس قسم کا ریئیکشن پہلے UHS میں بھی ایک انہوں نے ٹرائل کیا ہے جس میں لوگ لگواتے رہے ویکسینز جا کے, تو وہاں پہ کسی کو ریئیکشن نہیں ہوا. پنجاب کی 11 کروڑ آبادی کو لے کر انتظامات کیا خاطر خواہ ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ویکسین کیونکہ ابھی بنی اتنے شارٹ ڈیوریشن میں ایک ویکسین بنی ہے جس کا اتنے ڈیوریشن میں کبھی دنیا میں ویکسین بنتی نہیں ہوتی. یہ اوور اے پیریڈ آف 2 ایئرز 2.5 سال 3 سال کے بعد ایک ویکسین ہمیشہ لانچ ہوتی ہے. اور کیونکہ یہ اتنی جلدی بنی ہے اس لیے جو بنانے والے ہیں وہ بھی تھوڑا ایک شیکی ہیں کہ یار پتہ نہیں اس سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. آپ کے سامنے یہ خبریں آئی ہیں مختلف ملکوں سے کہ جی وہاں کوئی ریئیکشن ہو گیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک جتنوں کو بھی لگی ہے کوئی ریئیکشن نہیں ہوا. تو ڈیفینیٹلی ایک اپریہینشنز لوگوں کی ہیں. اور ندیم قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ خانیوال کی کچہری روڈ پر اگر ایک عام آدمی محمد بشیر وہاں پر رہتا ہے, اس تک کرونا ویکسین کب پہنچے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر شخص تک کرونا ویکسین پہنچے گی, آپ کے سوال کا جواب یہ. دوسرا, آپ نے انٹرو میں جس طرح سے ماحول کو گرمانے کی کوشش کی, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بھائی, وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. میرے بھائی یہاں نہ تو پیٹرولیم مصنوعات نکل رہی ہے اس ملک میں, نہ اس ملک میں تیل کے کنویں ہیں. جو حالات یا رہے ہیں, جس طرح سے یہاں اداروں کا حشر کیا گیا, جس طرح سے میں قرض کروں ابھی آپ کرونا ویکسین پہ رہے, پھر جہاں کہیں گے کتوں پہ, بلوں پہ, اونٹ پہ, ریچھ پہ, شیر پہ, جس پہ تشریح آپ فرمائیں گے ہم اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, یہاں جو حالات بنے, گورنمنٹ نے جس طرح سے پالیسی اختیار کی, اللہ نے بلیسنگ کی کہ ہم اس فیز میں نہیں گئے جہاں آپ جیسے تیر اندازوں کو بہت سارے تیر چلانے کا موقع ملتا. اور لوگوں کی بڑی خواہش تھی کرونا کے فرسٹ پہل میں کہ جی گورنمنٹ کی پالیسیز میں یہ نقائص ہیں, یہ نقائص ہیں, یہ نقائص ہیں, لوگ مر رہے ہیں, لوگ مر جائیں گے, لاشیں سڑکوں پہ ہوں گی, یہاں قید ہوگا. اللہ نے بڑا 12,000 لاشیں آپ کے لیے کوئی مانی نہیں. اللہ دیکھیں ندیم صاحب 12,000 لاشیں آپ کے لیے کوئی مانی نہیں رکھتی. سبحانی میں جان کے بعد بہت عرض کروں, اللہ تعالیٰ ہر شخص کو خیر سے رکھے. حکومت نے جو اسٹریٹجی بنائی, ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, یہ ڈاکٹرز ہمارے ہیروز ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے فرنٹ فٹ پہ آ کے اس ساری چیزوں کو فیس کیا. آپ کا رپورٹر, آپ کا وہ کیمرہ مین, آپ کی پوری ٹیمیں, آپ سمیت وہ تمام لوگ. ندیم صاحب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آج پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جہاں ویکسینیشن کا عمل لاجسٹک وجوہات کی بنا پر شروع ہی نہیں ہو سکا. حکومت پنجاب کی جو سب سے بڑی گورنمنٹ ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں پر یہ اتنے ناقص انتظامات کیے آپ لوگوں نے کہ سندھ میں شروع ہو گیا, بلوچستان میں شروع ہو گیا, خیبر پختونخوا میں شروع ہو گیا, پنجاب میں نہیں شروع ہوا. سر یہی وہی پنجاب ہے جس نے اس کرونا کے دونوں سپیلز کا الحمدللہ, پہلے بتائیں نا کیوں شروع نہیں ہوا. آپ کو کل کے دن سے ویکسینیشن شروع ہو جائے گی. اور میں آپ کو عرض کر دوں پرچی سسٹم کوئی نہیں ہوگا. آپ نے احساس کفالت پروگرام میں دیکھا کسی پولیٹیکل شخص کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا. آپ نے ہیلتھ کارڈز میں دیکھا کوئی پولیٹیکل سفارشیں نہیں تھی ماضی کی طرح. وہ لوگ جو نادرا کا ڈیٹا تھا ندیم صاحب ایسا ہی ہوگا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آج جب تینوں صوبوں میں ویکسینیشن کا عمل شروع ہوا تو لاہور میں جہاں ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے تھے, کیا وجہ بنی کہ آج پنجاب میں نہیں شروع ہو سکا؟ دیکھیں ان آفیشلی آج پنجاب میں بھی شروع ہوا, نہیں ہوا, ڈفرنٹ اسٹیشنز میں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, آپ کل جب انشاءاللہ صبح سو کے اٹھیں گے, ناشتہ فرما رہے ہوں گے, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویکسینیشن شروع ہو گئی ہے. آج کیوں نہیں؟ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں. سب سے پہلے آپ نے کہا جی 5 لاکھ
की मिकदार बहुत नहीं सर, मैंने वो इंट्रो में कहा था, मैं उस तरफ वापस आऊंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आज ऑफिशियली जिस तरह हर वजीर आला ने अपने अपने सूबे में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया, वजीर आला उस्मान बुज़दार की कोई ऐसी खास मसरूफियत थी जिसकी वजह से आज ये कैंपेन लॉन्च नहीं हो सकी? अभी आपके सामने डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी हमने एक डॉक्टर को, पैरामेडिक्स को इसकी बिस्मिल्लाह की है, लॉन्चिंग में बात कर रहा हूं। देखिए बात सुने, ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इस पर नहीं होनी, लोगों की जिंदगियों का मसला है, दुनिया की हर चीज को खबर की जीनत बनाना और उसमें से अपनी मर्जी का तलाश करना नहीं है। इस्लामाबाद में असद उमर, कराची में मुराद अली शाह, कोयटा के अंदर जाम कमाल और पेशावर के अंदर महमूद खान साहब, ये सब बगैर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग किया है। और वजीर आला उस्मान बुज़दार पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करने के लिए उन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट ही नहीं की। देखिए वैसा साहब, वहां मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इस सिनेरियो में कह रहा हूं कि अगर किसी वजह से डिले हो भी गई है तो ये किस वजह क्या है? कोई वजह भी नहीं है, वजह क्या है? देखिए कोई वजह नहीं है। हाँ, हमारी ख्वाहिश थी गवर्नमेंट की कि पंजाब के वजीर आला अपने हाथ से, जैसे उन्होंने इस पूरे 3, 4, 6 माह के फेज में मार्च से लेके आज तक फ्रंट फुट पे सारी कैंपेन को लीड किया, डे टू डे सारी चीजों को खुद चेक किया, आर टू आर पूरी रिपोर्ट्स ली, पूरे पंजाब के तमाम शुरू करें। एक तो आपका जोश खिताबत जो है ना जी, वो मुझ जैसे कमजोर लोगों को मजबूर करता है कि हम खामोशी से जनाब का बातिल शिकन खिताब सुने। देखिए आज चीफ मिनिस्टर पंजाब मौजूद नहीं थे, यहाँ इस्लामाबाद थे, इसलिए आपने कैंपेन ही शुरू की। देखिए आगाज एक बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर पंजाब के वजीर आला के लिए कोरोना वैक्सीनेशन से कोई ज्यादा अहम काम हो सकता है सेनेट इलेक्शन से? अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है जी, यहाँ पूरा सिस्टम मौजूद है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मौजूद है, सारा हमारा मैकेनिज्म मौजूद है। हमारा को लाहौर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? वो तशरीफ ले आए सुबह अगर आप भी कहेंगे, मैं अपनी भी और आपको भी ऑफर करूंगा कि आप भी वैक्सीनेशन करवा लें। मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, मुझसे कहीं ज्यादा हक फ्रंट लाइन वर्कर्स का है, 60 साल से बड़े लोगों का है। ये बताइए, ये जो 5 लाख की फिगर जिस पर आपने पूरे प्रोग्राम के 8-10 मिनट का इंट्रो बनाया, ये 5 लाख की जो तादाद है वैक्सीनेशन की, ये भी फ्रंट फुट वर्कर्स पर, फ्रंट फुट हीरोज में, उनको हीरोज 5 लाख नहीं 2.5 लाख, देखिए हर बंदे को 2 डोजेस लगेंगे। वैक्सीन तो 5 लाख है और इसके साथ ग्रेजुअली पाइपलाइन में सारे एग्रीमेंट्स मौजूद है। इस 5 लाख पर कोई निजाम को रुक नहीं जाना, ना ये वैक्सीनेशन आना कम होगी। आप देखेंगे जिस तरह से पहले लोगों के इरादे, लोगों की मैं डॉक्टर इजहार मुझे बताइएगा कि अगर हम एस्ट्राजेनेका इंग्लैंड से भी हम इंपोर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, उसकी 17 लाख डोजेस आ जाती हैं और ये फेज 1 की हम बात कर रहे हैं, फेज 2 में ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ डोजेस आएंगी। पाकिस्तान की आबादी डॉक्टर साहब 22 करोड़ है, हमें इसका मतलब है 44 करोड़ डोजेस चाहिए। क्या गवर्नमेंट के फिगर आप समझते हैं कि अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कब तक इसको कैटर कर पाएगी डॉक्टर साहब? देखिए एक चीज तो आपके लिए भी और अपने नाजरीन के लिए भी ये क्लियर कर दूं कि इसकी जो नेक्स्ट डोज लगनी है वो 1 माह के इंटरवल के ऊपर लगनी है। 21 दिन हम कम बेश 1 माह रखते हैं अपने जहन में। अगर ये इस वक्त 5 लाख की डोजेस भी आ गई तो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी यही है कि जो फ्रंट लाइन हमारे डॉक्टर साहबान हैं, जो पैरामेडिक्स के लोग हैं, नर्सेज हैं, इन सब लोगों को हम इम्यूनाइज करें ताकि वो बिला झिझक बेधड़क अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम करें। तो मैं ये कहूँगा कि हमें हुकूमत की तरफ से अगर 17 लाख और आ रही हैं तो बड़ी खुशाइन बात है कि हम इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब की हद तक 10 से 12 लाख हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। हमें इतनी डोजेस तो फौरी तौर पे चाहिए होंगी और उसमें सारे के सारे जो 10-12 लाख हैं वो सारे के सारे कोरोना में नहीं है। हमने बहुत मखसूस लोग, आप ये कह सकते हैं किसी हॉस्पिटल की 1/4 ऑफ द स्ट्रेंथ हमने उस काम के लिए मुतय्यन की है। तो हम काफ़ी इत्मीनान महसूस कर रहे हैं कि अगर इसका आगाज़ हो गया, एक दिन देर आए दुरुस्त आए। आपका कंसर्न भी बहुत वैलिड है क्योंकि कौम बाकी एक एग्निमी थी, चीफ मिनिस्टर साहब अगर खुद बाकी वज़राए आला के साथ मिलकर इसको करते तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। आप YDA के मामलात पर भी अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं, बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर आप इस सीक्रेट प्रोफेशन के अंदर हैं, आप समझते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट जो इंतजामात कर सकती थी गवर्नमेंट ने किए या उसमें बेहतरी की गुंजाइश है? डॉक्टर सलमान देखें, वैसा बात यह कि एक रेस्पिरेटरी वायरस है, मेरा ख्याल है कि ये वैक्सीन 6 महीने बाद शायद इसकी एंटीबॉडी लेवल्स गिर जाएं दोबारा और फिर दोबारा इसकी वैक्सीन एक स्ट्रेन नया आ जाए, नई वैक्सीन आ जाए। आपको पता है इन्फ्लुएंजा की हर साल वैक्सीन आती है, 2 दफ़ा WHO रिलीज़ करती है।
تو اس وائرس کے بارے میں کچھ کہنا پہلے ممکن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اسٹرین میوٹیشن بھی ہو سکتی ہے, مگر اوبیسلی کیونکہ پوری دنیا میں لگ رہی ہے اس لیے ہمیں ڈیفینیٹلی لوگوں کو لگانی تو ہے. اظہار صاحب کی بات بڑی پریکٹیکل ہے کہ سب سے پہلے ان کو لگائیں جو سب سے زیادہ ایٹ رسک ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں, جیسے وہ لوگ ہیں جو کہ جینیٹوریل سٹاف میں, نرسز میں, اور لوگ جو ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ پاپولیشن ایٹ لارج میں بھی کچھ فریکشن ایسا ہے جس کو بہت زیادہ رسک ہے, جیسے زیادہ ایج کے لوگ ہیں, شوگر کے مریض ہیں, جن کو کوموربیڈیٹیز ہیں. پہلے ان لوگوں کو فوکس کر کے گورنمنٹ کو لگانی چاہیے. باقی عوام الناس جو ینگ, ہماری میکسیمم پاپولیشن ینگ پاپولیشن ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں, میں آپ کا جاننے والا ہوں تو مجھے آپ ویکسینیشن کروا دیں. ابھی تک تو سر کوئی نہیں آیا, کیونکہ لوگ باہر آپ جا کے, میں آج ہاسپٹل کے باہر انٹرویو وہ کہہ رہے تھے کرونا ہے, میں تو حیران تھا کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں. ڈاکٹر سلمان, میکینزم کیا بنایا گیا ہے, کس طرح آپ پک کرتے ہیں ایک ورکر کو, ایک شخص کو, کسے ویکسینیشن دی جائے گی؟ ہمارا تو یہ سر کہ ہسپتالوں کے ڈاکٹروں کی لسٹیں, ڈاکٹروں عملے کی پوری لسٹیں بن رہی ہیں جس میں ڈاکٹروں کی شناختی کارڈ اور ان کے نمبر وغیرہ سارے ہیں, تاکہ اس حساب سے اتنی ہی ڈوزیں ان کے لیے ہسپتال کو دی جائیں گی گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کو لگ جائیں گی. اب یہ ہے کہ عوام کو تو obviously میرا خیال ہے کہ ابھی نہیں لگ سکتی. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہائی رسک پاپولیشن جو بزرگ ہیں, جن کو شوگر کے یا نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں ہائپرٹینسو ہیں, کوئی اور اس طرح کی جن کو بیماریاں, ان کو پہلے لگائیں. اور ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. میاں نوید میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, ڈپٹی بیورو چیف ہیں, ہیلتھ بیٹ کو بھی کرتے ہیں طویل عرصے سے. نوید, یہ بتائیے گا کہ لاہور شہر میں اور پنجاب میں آج ویکسینیشن کا عمل شروع نہیں ہو سکا, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ویسے بالکل لاہور کے تقریباً 25 اسپتال ہے جس میں تمام ٹیچنگ اسپتال شامل ہے اور اس کے علاوہ تفصیل کے اسپتال بھی شامل ہے, لیکن آج ویکسین جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکی تھی اور صرف نیو اسپتال میں جو ہے وہ افتتاح کیا گیا. باقی اسپتالوں میں سینٹرز بنا دیے گئے, لیکن ویکسینیشن نہ پہنچنے کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تک جو ہے وہ جو کرونا فرنٹ لائن جو ورکر ہیں ان کا بھی ابھی خاص طور پر لسٹ نہیں بن سکی مختلف اسپتالوں میں. تو یہی وجہ ہے کہ آج ویکسینیشن جو ہے وہ صرف پوری اسپتال میں. میاں نوید, ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے, کچھ لائن میں ڈسٹورشن ہے. مجھے ندیم قریشی صاحب آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرنے ہیں, کیونکہ آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں جوش خطابت کے اندر زیادہ بھول جاتا ہوں. ندیم صاحب, پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور اگر 44 کروڑ فائزر ویکسینز لگائی جائیں جس کی ایک ڈوز کی پرائس $20 ہے, تو پاکستان کو ٹوٹل رقم 8 ارب 80 کروڑ ڈالر درکار ہے, اور آپ کی گورنمنٹ کا ایک سال کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ 12 ارب ڈالر سے زائد ہے. ندیم صاحب, نہیں, میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا. میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں خیرات میں ویکسین دے دے گا, جس طرح سے ہنگری نے اپنے شہریوں کے لیے ویکسینز خریدی چین سے, ہم نے تو چین سے 5 لاکھ ڈوزز آئی نا. اگر آپ سب سے دنیا کی جو مہنگی اور اچھی ویکسین فائزر کی سمجھی جاتی ہے, اس کی ایک ڈوز کی پرائس $20 ہے, اگر اس کی 2 ڈوزز پاکستان کے ہر شہری کو لگیں تو گورنمنٹ کا ٹوٹل خرچ 8 ارب 80 کروڑ ڈالر ہے, اور آپ کی گورنمنٹ سالانہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ 12 ارب ڈالر سے زائد کا کرتی ہے. ندیم صاحب, دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں, گورنمنٹ کی اس پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. کسی بھی حوالے سے ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستانی عوام کو لو کوالٹی یا اس پہ کو کمپرومائز کیا جائے گا. جن لوگوں نے اس سارے پریشر کو ٹالریٹ کیا, اس کو فیس کیا اپنی ڈیفرنٹ اسٹریٹجی سے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی حالات جو رہے ہیں, یہاں ہماری ہر چیز پر پولیٹکس ہے, یہاں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے حوالے سے جو ماحول کریٹ رہا, ایون کووڈ پہ بھی کہ ایک طرف ایک صوبے کا چیف منسٹر پریس کانفرنس میں آپ دیدہ ہو کر اپیل کرتا ہے کہ جی آپ پلیز سٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیں, لوگ مر جائیں گے, اور دوسری طرف وہی چیف منسٹر. میرے سوال کا مقصد نہیں تھا, میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ بل گیٹس منتیں کرتا ہے آخر پاکستان میں کہ آپ اپنے لوگوں کی پولیو ویکسینیشن کریں. آپ کو پولیو ویکسین ہو گئی, آپ کو دیگر جو ویکسینز ہیں اس کے لیے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہماری مدد کرے, ہم غریب ملک ہیں. دوسری جانب آپ اپنے گورنمنٹ میں وزیر اعظم کے, صدر کے لائف سٹائل کو, ان کے محلات کو, ان کی مہنگی گاڑیوں کو, وزراء کی تنخواہوں کو, پرکس کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ غریب ملک ہیں جس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ لوگ سائیکل پہ دفتر جائیں گے؟ بہت آپ کا ٹیکنیکل طویل سوال ہے, پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے. پاکستان کی ریسنٹ پاسٹ کی 3 دہائیوں کی ہسٹری میں اس سے کم ایکسپینس کبھی پرائم منسٹر آفس کے, چیف منسٹر آفس کے, آج آپ کے آفس میں
اگر کوئی منسٹر بھی آتا تو اس کے ساتھ پہلے کی طرح وہ ہٹو بچوں والا اسکواڈ نہیں ہوتا. آپ کے اس لاہور میں ایک فیملی کے 15 لوگوں کے بعد پہلے کشمالہ طارق کے اسکواڈ نے 4 بندوں کو کچلا اسلام آباد میں. میری جان میں قرض کروں آپ کو, آج سے صرف 3 سال پہلے اسی شہر میں آپ کے ایک ہی فیملی کے 15 لوگوں کے ساتھ پورے اسکواڈ چلا کرتے تھے. مال روڈ کے تاجروں نے احتجاج کیے تھے. ابھی ہم بہت ساری جگہوں پر ہم بہت ساری جگہوں پر آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہے. بالکل زمین اور آسمان کا فرق ہے. سیکیورٹی میں اور پروٹوکول میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آج لوگوں کی سیکیورٹی ہے, ان کا پروٹوکول آپ کا بھی. اب میں دیکھیں آپ کو ایک 100 ثبوت دے سکتا ہوں. پنجاب میں بتائیں ندیم صاحب کہ آپ لوگوں کے اپنے وعدے کے مطابق اگر آپ لوگ ایوان وزیر اعظم کو اور گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کر دیتے, وہاں سے فیسیں آ رہی ہوتی طلبہ کی, تو آج ہم اس مالی بحران کا شکار ہوتے. آج ہم اپنے عام شہری کے لیے ویکسین کے لیے ہاتھ پھیلانے کی جگہ خریدنا افورڈ کر سکتے تھے نا ندیم صاحب. آپ نے پاکستان میں سامری جادوگر اور ہامون جادوگر کو ووٹ دیا ہے کہ ان کے پاس وہ جادوئی چھڑی ہے کہ وہ ایک لمحے میں سب کچھ کر دیں گے. کل آپ کے گورنر ہاؤس لاہور کو جب ڈیمولش کرنے کی پلان کی گئی تو آنریبل ہائی کورٹ نے اس پہ سٹے دیا. آپ نے اپنے بندے سے درخواست دلوا دی. میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں, میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں. آپ اگر کہیں گے تو آپ کے کہنے آپ کا اپنا آدمی, آپ بھی ہمارے اپنے آدمی. نہیں سر, ایسا آپ بھی ہمارے اپنے آدمی ہیں. دیکھیں آپ اگر کسی بات پہ تعریف کریں اور کوئی اور مجھے یہ بتائیں کیا حکومت پاکستان کے پاس کورونا ویکسین خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ الحمدللہ حکومت پاکستان نے اپنے پاکستان کے لاکھوں لوگوں کو 80 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ کیا بغیر کسی انٹرنیشنل فنڈز کے. 12 ہزار روپے کے پیکج جو احساس پروگرام کے تحت گئے, کورونا ویکسین نہیں خریدے, کسی اچھی چیز کو پیمنٹ کی ہے. اب ایسا اچھی چیز کو اکنالج کریں گے. اچھی بات ہے, کورونا ویکسین خریدنے کے لیے کسی کو پیمنٹ کی ہے. آپ اچھی چیز کو اکنالج کریں گے, آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی. ندیم صاحب آپ لوگوں نے کورونا ویکسین خریدنے کے لیے کسی کمپنی کو ایڈوانس دیا ہو, پیمنٹ دی ہو. میری بات سنیں, پاکستان کی چائنا کے ساتھ ہمیشہ سے بڑے شاندار تعلقات رہے ہیں. پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے کہ جس نے ہمیشہ مسلم ورلڈ پہ یا نان مسلم ورلڈ کے کسی بھی ملک پر کوئی پرابلم آیا, پاکستان نے آگے بڑھ کے اپنی بساط کے مطابق سپورٹ کی. اگر انہوں نے فرینڈلی ہمیں یہ سپورٹ کیا, ہم نے اس کو اکنالج کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. ہم ذمہ دار اور خوددار قوم ہیں. کتنی ویکسین بک کرائیے, کتنے پیسے؟ میرے پاس وہ ڈیجٹس نہیں ہے, نہ میرے پاس کیلکولیٹر ہے. میں یہ آپ اس پہ ایک اسپیسیفک پروگرام رکھ لیں صرف ویکسین. مجھے میرے ساتھ میاں نوید اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. نوید آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نوید مجھے یہ بتائیے گا کہ آج پنجاب کے اندر, سوری اس سے پہلے آواز بریک ہو رہی تھی, آج ویکسینیشن ہر صوبے میں سٹارٹ ہو گئی ہے, پنجاب میں شروع نہیں ہو پائی, کیوں؟ بالکل جو ہے وہ ویکسین کی جو 27 تاریخ تھی وہ میو اسپتال میں آج کر دی گئی ہے. وہاں پر جو ہے وہ 27 تاریخ کے بعد جو لاہور کے اسپتال ہے جو ہے مدین کے اسپتال, وہاں پر بھجوائی نہیں جا سکتی. اس وجہ سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ویکسینیشن جو کورونا ویکسین بچے ہیں ان کو ویکسینیشن نہیں ہو سکتی. اسی طرح بہتر اسپتال میں ویکسینیشن جو ویکسین نہیں اگر وہاں پر بھی نہیں, یہ انتظامات کرنا ڈاکٹر یاسمین راشد کی ذمہ داری تھی نا میاں نوید؟ اچھا نوید یہ بتائیے گا کہ کورونا ویکسینیشن کے لیے میکینزم کیا بنایا گیا ہے, کس طرح لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا کہ اس شخص کی ویکسینیشن ہونی ہے اور اس شخص کی ویکسینیشن فی الحال نہیں ہونی؟
بالکل ٹھیک ہے. میں نوید واپس آپ کے پاس آؤں گا. آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے. میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے بھی کہوں گا کہ آپ کی آواز جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے ہم تک پہنچائیں. مجھے ڈاکٹر اظہار یہ بتائیے گا کہ 40 لاکھ سے زائد لوگوں کی انڈیا کے اندر ویکسینیشن ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان میں یہ تعداد اس وقت 400-500 سے زیادہ نہیں ہے. انڈیا نے ایک باقاعدہ سافٹ ویئر لانچ کیا ہے جو لوگوں کو، ہائی رسک لوگوں کو ریکگنائز کرتا ہے کہ ان کی ویکسینیشن ہونی ہے. پاکستان میں ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویکسینیشن کس طریقے سے ہوگی. اتنے بڑے ڈیفرنس کی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، میں پہلی بات تو آپ سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، یہ ایک ایسا سانحہ کہہ لیں، ایک ایسا المیہ ہے، اس پہ میرا نہیں خیال ہے ہمیں انڈیا کے ساتھ کوئی کمپیریزن کرنا. اس کی آبادی کا تناسب اور وہاں جو ان کے اپنے وسائل اور ریسورسز ہیں وہ ہمارے ساتھ کمپیریبل نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر پاکستانیوں کے اوپر بہت خاص کرم نوازی کی ہے. ہم اس طرح سے بدحالی میں، اس برے حال میں نہیں ہیں جیسے انڈیا کے لوگ ہیں. یہ ضرور ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ سے اقرار کیا تھا، کہ ہماری توجہ، کیجول ہونا، یہ ہمارے سامنے اس وقت آ رہا ہے. یہ جو آپ کے سوالات ہیں، اس کے جوابات تو میں یہی کہوں گا کہ حکومت کو اس سے زیادہ سنجیدگی سے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا. اور یہ میں آپ سے ذمہ داری سے کہتا ہوں الحمدللہ کہ جتنی یہ ویکسینیشن ہم یہاں پر کرتے ہیں، ہمیں آلریڈی جو اس بیماری کے متعلق پیٹرن کا پتہ لگا ہے، اس میں 80% تو ویسے ہی ٹرانزٹ ہوتے ہیں نا. تو یہ بیماری جیسے ابھی کیریئرز ہوتے ہیں وہ لوگ، آپ کہہ سکتے ہیں کیریئر ہوتے ہیں، چونکہ ابھی اس کا پیٹرن کوئی اس طرح سے ڈپکٹ ہوا نہیں. ہم اس کے مطلب کوئی حتمی رائے بنا ہی رہے. یہی حال ہمارا ویکسینیشن کے متعلق ہے جو سلمان کاظمی صاحب آپ سے شیئر کر رہے تھے نا. یہ کم از کم 2-2.5 سال ٹرائل کے بعد ہم ایک ٹھیک ہے. مجھے یہاں ایک بریک ہم ہر ریلیز کی طرف آئے ہیں. جب بھی گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پر خدا کا کرم رہا، تو 12,000 ہلاک ہونے والے لوگوں کے لواحقین یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کرم جو ہے ہمیں کیوں نظر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ہر ایک پر کرم کرتا تو ہے، لیکن پہلے ہمیں تدبیر کرنی پڑتی ہے، پہلے ہمیں دوا کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہم دعا کی جانب رخ کرتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر کورونا ویکسین کو لے کر انتظامات ہیں، مؤثر ہیں؟ ایک عام آدمی تک ویکسین کب پہنچے گی، اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کورونا ویکسینیشن ایک عام آدمی تک پاکستان میں کب پہنچے گی. ہم نے لاجسٹک مسائل کا، ہم نے سیاسی معاملات کا جائزہ لیا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ نیلی رانا موجود ہیں جو کہ خواجہ سراؤں کی رہنما ہے. نیلی، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کورونا ویکسینیشن کو لے کر آپ سے گورنمنٹ نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ویکسینیشن میں کسی قسم کی پرائرٹی دی جائے گی؟ کیونکہ آپ لوگ اکثر ماربیڈیٹی میں ہائی رسک پر ہوتے ہیں مختلف انفیکشس ڈیزیزز کی وجہ سے. نیلی ہاں جی اچھا سوری، بات یہ ہے کہ کورونا کے درمیان ہی کسی نے رابطہ کیا، تو ابھی ویکسین کے درمیان کون کرے گا؟ اور آپ کو کسی قسم کی مالی امداد آپ لوگوں کی کمیونٹی کو گورنمنٹ کی جانب سے آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا؟ بالکل بالکل. تو نیلی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ کے لوگوں سے رابطہ کیا کہ جن خواجہ سراؤں کا، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں پارٹیز پہ، فنکشنز پہ ناچتے گاتے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، جب کورونا کی وجہ سے وہ تقریبات ہونا بند ہو گئیں یا کم ہو گئیں، تو پھر کیا انتظام کیا گیا آپ کی کمیونٹی کی جانب سے ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے؟ نیلی ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ جب ساری چیزیں آپ نے بتا دیا کہ بند ہو گئی ہیں، آپ کو جاب کی اپرچونٹی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کورونا کے درمیان جو کمیونٹی بیگنگ کرتی تھی، فنکشن تو شادی تو لوگوں کی ہو نہیں رہی تھی اور ہو بھی رہی ہیں، تو اب اتنے وسائل لوگوں کے مطلب ہو گئے، مسئلے ہو گئے ہیں کہ جس طرح مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو کس طرح سے لوگ وہ شادی سادگی طریقے سے اور کمیونٹی کو کیسے بلائے گی؟ ٹھیک ہے، دوسری بات ہے، اور کوئی گورنمنٹ کا بندہ تو نہ کسی کے گھر تک پہنچا، نہ کوئی ایسا ہوا. وہاں پہ لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، رینٹ کی وجہ سے کمیونٹی کو سڑکوں پہ رہنا پڑا، اتنے مالی حالات خراب ہو گئے، کمیونٹی کتنی پریشان. آپ لوگوں تک وہ وزیر اعظم احساس پروگرام کے جو مشہور و معروف پیسے ہیں جن کا گورنمنٹ بہت زیادہ کریڈٹ لیتی ہے، وہ پیسے آپ لوگوں تک نہیں پہنچے؟ نیلی پتہ نہیں وہ کب آئیں گے. اچھا، ابھی تک نہیں پہنچے؟ وہی تو میرا کہنے کا مطلب، پتہ نہیں وہ کب آئیں گے کمیونٹی تک. ندیم قریشی صاحب. جناب علی، میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں حضور،
نہ کوئی جادوئی نظام ہے اس ملک میں, نہ کوئی مفوق الفطرت قسم کے حکمران ہے یہاں کہ ان کے پاس میکانزم ہو کہ وہ ریس سے سوچیں کہ ہیز ایکسیلنسی اویس اقبال صاحب جو سوچ رہے ہیں اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے. باقاعدہ آپ کے میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی گئی, وہ نمبرز دیے گئے جو پرائم منسٹر احساس پروگرام کے تحت تھے, وہ نمبرز دیے گئے جو پنجاب امداد پروگرام کے تحت تھے. ہر شخص نے خود وہاں اپلائی کیا اور پاکستان کی تاریخ کی یہ پہلی وہ سپورٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے جس میں کوئی فرد انوالو نہیں ہے. ہر شخص کو یہ نیلی رانا کی کمیونٹی تک سنے نا, اگر نیلی رانا یہ کون سا بول رہے ہیں, یہ ندیم قریشی صاحب ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ملتان سے ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے. نیلی لکھ نہیں سکتی جی آپ کمیونٹی, تو جب میری کمیونٹی پڑھ لکھ نہیں سکتی تو ان کو کیسے پتا ہے فارم پڑھنا کیسے کریں, کیسے اپلائی کریں گے. جی ندیم صاحب دیکھیں باقاعدہ پوری کمپینز چلائی گئی, ہر شخص کو پتہ لگا, لوگوں نے اس پہ اپلائی کیا اور پھر وہ اپلائی کیسے کرنا تھا؟ اپلائی کرنا تھا اپنے موبائل سے, صرف ایک میسج بھیجنا تھا اور نادرا سے پورا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا. میں آپ کو ایک عرض کر دوں, پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. صرف یہاں ہمارے کچھ دوست ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر اس کام میں نقص نکالنے کی کوشش کی جائے. نہیں, یہ جو میں نیلی رانا سے بات کر رہا ہوں آپ کے خیال میں ایک پلانٹڈ بیپر ہے؟ نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہے. تو پھر نیلی رانا کا جو شکوہ ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے نا. سر سنیں نا, سنیں میری جان, ایسا ہے کہ مجھے اگر میں نے میری کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے گھر سے باہر جانا پڑے گا نا جی. اگر مجھے میڈیسن کی ضرورت ہے یا میں ہاسپٹل جاؤں گا یا ڈاکٹر کو کال کروں گا. جب گورنمنٹ نے ایک میکانزم دیا, لوگوں نے اس پہ عمل کیا. جب آپ لوگوں نے ان لوگوں سے, مجھے ایک بات بتائیں ندیم صاحب, کہ جب آپ کی گورنمنٹ نے ان لوگوں سے بجلی کے بل لینے ہوتے ہیں, گیس کے بل لینے ہوتے ہیں, صابن پر ٹیکس لینے ہوتا ہے, تو آپ کی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ نہیں چوکتا, ٹھیک جگہ سے جا کر وہ ٹیکس اور بل وصول کر لیتا ہے. لیکن جب آپ لوگوں نے ان کو امداد دینی ہوتی ہے تو آپ شہنشاہ جہانگیر والی گھنٹی بجا کر انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا, گھنٹی بجائے گا, SMS پہ اپلائی کرے گا تو ہم ان لوگوں کو پیسے دیں گے. دیکھیں اویس, ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, اظہار الحق صاحب نے, کہ اتنی بڑی یہ پینڈیمک صورتحال تھی, دنیا کی کوئی معیشت, دنیا کا کوئی ہیلتھ سسٹم پریپیئر نہیں تھا. ہم نے پھر بھی فل فور جتنی اسٹرگل ہو سکی کوشش کی. اس میں کچھ لوگ اگر رہ بھی گئے تو انہوں نے اپلائی نہیں کیا ہوگا. اپلائی کرنے والے لوگوں کو نیلی رانا آپ کو آواز آ رہی ہے, نیلی رانا 95% سارا قصور آپ کا ہے. اگر آپ لوگ اپلائی کرتے تو آپ لوگوں کو گورنمنٹ کی جانب سے 3 مہینے کے لیے 12,000 روپے ملتے, جو 1 مہینے کے 4,000 روپے اور 1 دن کے 102 روپے تھے. نیلی, آپ لوگوں کا اپنا قصور ہے, آپ نے اپلائی کرنا تھا گورنمنٹ کے پاس. سنیے دیکھیں, اگر میں جس طرح سے میں بھی پڑھ لکھ نہیں سکتی, میں پڑھ لکھ نہیں سکتی تو مجھے کیا پتا کہ کہاں سے کوئی چیز ہے, کہاں سے میں نے اپلائی کرنی, کیسے میں نے لکھنا, جب مجھے ایسی چیزیں نہیں آتی. آپ کو پہلے پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہیے تھا, اس کے بعد آپ کو اخبار خریدنے چاہیے تھے, اس کے بعد آپ کو گورنمنٹ کا اعلان پڑھنا چاہیے تھا, ثانیہ نشتر نے جو نمبر دیا تھا اس پر اپلائی کرنا چاہیے تھا. نیلی رانا, سارا قصور آپ لوگوں کا ہے. نیلی رانا, سارا قصور آپ لوگوں کا ہے. آپ نے اپلائی کیا ہوتا تو گورنمنٹ اپنے خزانے کے منہ کھول دیتی ہے آپ کے لیے. ندیم صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا. ڈاکٹر سلمان, یہ جو ہماری خواجہ سرا کمیونٹی ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ HIV کے بہت زیادہ پوٹینشیل کیریئرز ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ان پروٹیکٹڈ سیکشل ورکرز بھی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں کرونا ویکسینیشن جو ہے اس کو ایک ہائی پرائرٹی بیسس پر کیا جانا چاہیے. میں میڈیکلی پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی بالکل, اگر ان میں سے بہت سارے لوگ جن کو شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, تو ان کو لگنی چاہیے. اور آج ڈاکٹر یاسمین راشد موجود تھیں صبح جب ویکسینیشن لانچ ہو رہی تھی نیو میں, تو ہم بھی میڈم سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو پرائرٹی دی جائے اور ان کو لگوائی جائے. کوئی اس میں ایسی, یہ آپ کی بالکل جائز ڈیمانڈ ہے کہ اگر ان کو لگائی جائے, اور یہ لوگ حقدار ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایز اے ڈاکٹر میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے لیے اسپیشل کاؤنٹر میو میں تو اس وقت 2-3 کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے ویکسینیشن اویلیبل ہے. تو ایک ان کے لیے بھی مختص کیا جا سکتا ہے کہ لوگ آ کے لگوا لیں. پہلے ڈاکٹروں کو لگے کہ یا ہیلتھ کیئر ورکرز کو جو کرونا وارڈ میں کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ڈاکٹر سلمان ایک بات بتائیے گا کہ کرونا ویکسینیشن سے پہلے کیا کرونا ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ یہ بندہ کہیں پازیٹیو تو نہیں ہے؟ کیونکہ اگر وہ بندہ پازیٹیو ہوگا تو بھی اس کو ویکسین دی جائے گی. اینٹی باڈی لیول کرانے پڑیں گے ہر آدمی کو اپنے, تاکہ اس کو پتہ لگے کہ اس کو ویکسین کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. اچھا, وہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ گورنمنٹ فری کر رہی ہے. میرے دوست ہیں, کبھی ان کو کرونا ہوا ہے کچھ دن پہلے,
تو وہ اب ہر مہینے اپنے اینٹی باڈی لیولز کراتے ہیں, تو ان کے اینٹی باڈی لیولز لاسٹ ٹائم 21 تھے اور کنٹرول اس کا 1 ڈاکٹر ہے. سلمان, ہر بندے کو ویکسینیشن سے پہلے اگر اپنا اینٹی باڈی لیول چیک کروانا ہوگا تو گورنمنٹ کیا فری کروا رہی ہے؟ گورنمنٹ نے یہ فری نہیں کروانا شروع کیا کیونکہ یہ ویکسین نہیں آئی تھی. اب میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کٹیں خریدے گی. پھر ندیم صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں, آپ لوگوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ شروع نہیں کی, ویکسینیشن شروع کر دی. دیکھیں, ایک تو آپ کے اس جوشیلے سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب نے خود دے دیا کہ آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے خود اس کمپین کو, ویکسینیشن کمپین کو لانچ کیا پنجاب میں. وزیر اعلیٰ پنجاب, دیکھیں میری, اچھا یہ کوئی ضرور ہے کہ صرف وزیر اعلیٰ نہیں کرنا ہے. اگر پنجاب کی ہیلتھ منسٹر اگر وزیر اعلیٰ کرتے تو آپ فرماتے ہیں جی گورنر نے کیوں نہیں کی. اب آپ کی مرضی کے مطابق تو پنجاب نہیں اپنے چلانا. میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر منسٹر ہیلتھ نے ایک چیز کا آغاز کر دیا, اور یہ کون سی ایسی خوشی کی بات ہے کہ جس کے لیے پہلے وہاں بینڈ باجے بجائے گئے, یہ اب ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کا آغاز کب ہوگا؟ آپ میری سنیں نا, میری سنیں, آپ کہہ رہے تھے 15 منٹ پہلے ویکسینیشن کا آغاز کل ہوگا, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا. میری سنیں, یہ آپ کی ان چیتوں کی حکومت نہیں ہے جو واش روم یا بیت الخلاء کے اوپر بھی اپنی تصویریں لگوا کر خوشی محسوس کریں. میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں, ہر طرح سے گورنمنٹ کا ٹارگیٹ, گورنمنٹ کی پلان, مجھے ایک بات بتائیں ندیم صاحب, مجھے ایک بات بتائیں کہ کرونا ویکسینیشن کے لیے جیسا کہ ڈاکٹر سلمان کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کی اینٹی باڈی لیول ٹیسٹ کرنا ضروری ہے, اور وہ اینٹی باڈی لیول ٹیسٹ جو ہے ہر غریب آدمی نہیں کروا سکا. اس اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کا آپ کی گورنمنٹ نے کوئی انتظام نہیں کیا. آپ ایک فاؤنڈیشن کے بغیر بلڈنگ کیسے بنا سکتے ہیں ندیم صاحب؟ سارا ہوم ورک مکمل ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل ابھی آپ کے سامنے فرمایا کہ جی ویکسین اویلیبل نہیں تھی, اب ویکسین آ گئی ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بالکل وری نہ کریں. جس طرح سے پہلے ہر چیز کے مین میخ نکالے جاتے رہے, پہلے سپیل میں بھی اور اس کے بعد دوسرے سپیل میں بھی پہلے کہا جاتا رہا جی لاک ڈاؤن کیوں کر دیا, لوگ مار رہے ہیں. جب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آئے تو سمارٹ لاک ڈاؤن دوبارہ دہراتا. میں نے آپ سے سادہ اردو میں پوچھا ہے کہ ویکسینیشن سے پہلے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کیوں نہیں کر رہے. میں آپ کی سادہ اردو بھی اور آپ کی جو مشکل اردو ہے وہ بھی مجھے تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے. مجھے آپ کی باڈی لینگویج سے ماشاءاللہ اندازہ ہو جاتا ہے جناب کے مزاج کا. دیکھیں, گورنمنٹ کے پاس پورا سٹرکچر الحمدللہ موجود ہے. ہماری یہ پرائرٹی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن کروائیں. ڈاکٹر سلمان جو بات کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن سے پہلے ہر شخص کا اینٹی باڈی لیول چیک ہونا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ دیکھیں, یہ خرید لیں گے. ایکچولی ایمرجنسی کلاز لگی ہوئی ہے تو وہ یہ خریدی جا سکتی ہیں 2-3 دنوں میں بھی. ڈاکٹر صاحب بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جن کو مجھے ڈاکٹر اعزاز یہ بتائیے گا کہ وہ کون کون سے سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں جنہیں ہم ہائی رسک میں شامل کر سکتے ہیں, جنہیں پرائرٹی کے اوپر یہ ویکسینیشن دی جانی چاہیے. ڈاکٹر اعزاز دیکھیں, فوری طور پہ تو ایک ہی سیٹل پرنسپل ہے کہ اس وقت جو لوگ ہماری خدمات انجام دے رہے ہیں, میڈیکل جو لوگ ہیں, ان کا ہی پہلا حق ہے ہم ان کو سب سے پہلے سیو کریں تاکہ ہمارا وہ جو ایک تسلسل ہے علاج معالجے کا وہ کسی جگہ پہ بھی رکاوٹ میں نہ آئے. دوسری پھر ہم اوبویسلی جو حکومت نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ انہوں نے 60+ کو ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ ریکوائرڈ ہے ہمارا کہ ان کو ہم وداؤٹ سیگریگیشن, کہ جو ایج فیکٹر ہمارا سب سے بڑا اس میں آئے گا, اس میں ہم کہتے ہیں اس میں ایڈ آن کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے, کسی کو دل کی بیماری ہے, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ انفیکشس ڈیزیز کا کوئی ایک سپیل آ چکا ہے, اس کا امیون سسٹم کمپرومائز ہے. عام آدمی کے لیے جس کو کہیں کسی سٹیج پہ بھی بڑھاپے کے اندر بیماری لاحق ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہے, اس کو سب سے زیادہ بیماری سے خطرہ ہے. تو ہم حکومت وقت نے آلریڈی اس کو چاک آؤٹ کیا ہوا جو ہماری نظر سے گزرا ہے. ایک ویکسینیشن کتنے % مورٹیلٹی ریٹ کے ساتھ سیف سمجھی جاتی ہے میڈیکل فیلڈ میں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, اس وقت تو آپ ایک ایسا کویسچن کر رہے ہیں جس کے متعلق جو اس کو ایجاد کرنے والے ہیں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, وہ بھی کسی نتیجے پہ نہیں. مجھے کوئی کمرشل بریک لینی ہے. ناظرین, ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے. نیلی دانا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. نیلی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے کہ آپ کو مالی سپورٹ دی جائے, آپ کے لیے پرائرٹی بیسس پر کورونا ویکسینیشن کی جائے, کیا کہنا چاہیں گی آپ گورنمنٹ سے؟
دیکھیں سوال ہے کہ وہی مسائل ہمارے یہاں تو دوسرے لوگوں کے ہیں، مگر ہمارے تک ابھی جو بات ہو رہی ہے، ہم لوگوں نے جو اسٹرگل کیا ہے تو اس کی وجہ سے آواز اٹھائی جا رہی ہے یا چیزیں ہو مطلب بات کی جا رہی ہے، ابھی چیزیں ہو نہیں رہی. جس طرح ہمارے پاس جاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کمیونٹی باہر بیگنگ کرنے جاتی ہے یا کچھ بھی، تو وہ زیادہ خطرے میں ہے ہماری کمیونٹی. تو اس کا مطلب ہے مارجنلائز بھی ہماری کمیونٹی ہے، تو پہلے ہمیں بھی ساتھ مطلب رکھ کے لگانی چاہیے، ویکسین کرنی چاہیے. بہت سارے ہمارے گروپ بڑے ایسے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں. اچھا، بہت بہت شکریہ نیلی. مجھے ندیم قریشی صاحب ایک پالیسی معاملے کے اوپر گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کی رہنمائی چاہیے کہ آپ لوگ پرائیویٹ سیکٹر کو کورونا ویکسین امپورٹ کرنے کی اجازت دیں گے تاکہ ایک عام آدمی تک، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں یا پرائرٹی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی تک ویکسین پہنچے، کیا آپ لوگ پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کر رہے ہیں؟ پہلے میں آپ کی اجازت سے جی، جو نیلی رانا نے فرمایا، ان کی جو پوری کمیونٹی تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے جنہوں نے نہ صرف ان کا ڈیٹا انٹر کیا، ان کو آئی ڈی کارڈ کا حق دیا اور آئی ڈی کارڈ پہ ان کو مینشن کیا کہ یہ شیمے. اچھا، وہ سپریم کورٹ نے دیا تھا. دیکھیں کیا اسی گورنمنٹ میں نا، مطلب کوئی چیز ایسی بھی مان جائے جو ہم نے. اچھا، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس ڈیسیجن میکنگ پوزیشن کا حصہ نہیں ہوں، میں اس حوالے سے کوئی اڑتی خبر بھی نہیں. میں آپ کو اس حوالے سے کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا. ڈاکٹر سلمان، مجھے یہ بتائیے گا کہ سندھ گورنمنٹ نے شکوہ کیا ہے کہ اگر ہمیں ویکسین امپورٹ کرنے کی اجازت ہوتی تو آج کئی حالات بہتر ہوتے، تو آپ سمجھتے ہیں بینگ اے میڈیکل ایڈمنسٹریٹر کے مختلف سیکٹرز کو کورونا ویکسین منگوانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ سر وہ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے جو مرضی کریں، وہ پیسے ان کے اپنے. نہیں، وہ جو کسٹمز ہے وہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے نا، اس لیے. نہیں سر، یہ تو وہ پہلے وہ چیزیں لیتے رہے ہیں ڈائریکٹ. انہوں نے یہاں کنٹینر آئے ہوئے چائنا سے، انہوں نے خود ہی روک کے کراچی میں استعمال کر لیے. ٹھیک ہے، پی پی شروع میں جب آئے تھے تو سندھ گورنمنٹ نے روک لیے، انہوں نے رکھ لیے. تو یہ ایسے بہانے ہیں میرا خیال ہے ان کی طرف سے بھی. ڈاکٹر اظہار، اگر پرائیویٹ سیکٹر کورونا ویکسین منگواتا ہے تو اس کی کوالٹی ایشورنس ممکن ہو پائے گی؟ دیکھیں وہ تو ایک سٹینڈرڈائز چیزیں، جیسے آپ پہلے کوٹ کر رہے ہیں نا کہ جیسے فائزر کو آپ نے خود سے ہی یہاں پہ اپنے چینل کے توسط سے ہوا میں اڑا دیا ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ ابھی ہر لوگ بھی اسی ٹرائل میں ہے. ہماری حکومت بھی اس مقصد میں ہے کہ کہاں کا رزلٹ سب سے بہتر آ رہا. ابھی وہ اپنے کلیمز کر رہے ہیں لیکن ہماری طرف سے کسی ایک پہ کوئی سیٹسفیکٹری ہمیں رسپانس نہیں ملا. جو جہاں تک آپ کی بات ہے، یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، یا جسے میں کہتا ہوں کہ جو اس بہت ہی نیکی کے کام کو بھی کاروبار کے اس میں لے کے ہیں، وہ آلریڈی سائن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر اظہار. میرا وقت ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر سلمان کاظمی، ندیم قریشی، نیلی رانا ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. امید کی جانی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہر شہری تک ویکسین جلد پہنچے گی. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.